बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अल्लाह ताला के महबूब बंदे औलिया कामिलीन की तारीफ़ का ज़िक्र किया कि अल्लाह के वली कौन लोग हैं। जब वो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, तो यकीनी बात है जिसके महबूब हैं वो ज़रूर उसकी बारगाह से नवाजे हुए हैं। इसलिए इस बात का भी जानना ज़रूरी है कि हम अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हमारा ये नज़रिया है, अकीदा है हमारा कि अल्लाह तबारक व तआला के जो औलिया हैं, अल्लाह के नेक और महबूब बंदे हैं, वो अल्लाह की बारगाह से इस कदर नवाजे हुए हैं, इस कदर माला माल हैं कि उनके पास इल्म है, अल्लाह की बारगाह से अता करदा और अता हुई कुदरत भी उनके पास मौजूद है। इसलिए हमारा अकीदा है कि इनके पास निहायत ही अल्लाह ताला की जानिब से वसी इल्म इनको अता किया हुआ होता है। बाज़ तो अल्लाह के औलिया ऐसे भी हैं कि जिनको मा काना व मा यकून का इल्म तक हासिल है, यानी जो हुआ है और जो होगा, जो हो चुका और जो होने वाला है, अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह के चाहने से और अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह के अता करने से उनके पास ये इल्म भी मौजूद है। ये सिर्फ हमारा नज़रिया ऐसे नहीं है, बल्कि ये हमारा नज़रिया हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब तकमीलुल ईमान के अंदर फरमाते हैं मशाइख इसरारुहुम गोयंद के तसर्रुफ़ बाज़ औलिया दर आलम बरज़ख दाइम व बाक़ियस्त व तवस्सुल व इस्तिमदाद व अरवाह मुक़द्दिसा ईशा साबित व मुअस्सर। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के बाज़ औलिया ऐसे भी हैं कि जो ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे पेचीदा मामलात ज़िक्र करते हैं कि जो इंसान की अक्ल से मावरा होते हैं, यानी अल्लाह ने उनको इल्म से नवाजा होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने मुस्तक़बिल की ख़बरों से भी उन्हें इल्म से नवाजा हुआ होता है। और इतना नहीं बल्कि आप फरमाते हैं कि ये औलिया अल्लाह ऐसे तसर्रुफ़ रखते हैं, आलम बरज़ख में जाने के बावजूद भी अल्लाह ने इनको इस तरह नवाजा है कि ये बाज़ की मदद तक भी करते हैं। हत्ता कि अरवाए मुक़द्दसा औलिया कामिलीन इन नेक बंदों की रूहों से मदद चाहना, इस्तिमदाद चाहना, मदद मांगना, ये साबित भी है और मुअस्सर भी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालू के ये मकबूल बंदे बाज़ मैंने अर्ज़ किया ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने मा काना व मा यकून का इल्म दिया। और सैयदी पीर मेहर अली शाह साहब अलैहि रहमतुल्लाह ताला हमारे असलाफ में से एक बेहतरीन बुज़ुर्ग हस्ती जो नसब के अंदर, इल्म के अंदर, तक़वे के अंदर अपनी मिसाल आप हैं। दुनिया में सैयदी पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि को कौन नहीं जानता। आपसे जब पूछा गया हुजूर आपको वो वादा याद है जब रब्बुल आलमीन ने वादा हमसे लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा था अल्लाह तबारक व ताला के महबूब करीम के फैज़ से हमने जवाब दिया था कालू बला शहीदना। आपने फरमाया कुन फयकून ते कल दी गल है असा अगे दी परीत लगाई हूँ। तो अल्लाह ताला के कुछ इस तरह के भी मकबूल बंदे हैं, औलिया कामिलीन, मुत्तकी, अत्क़िया, सुलहा, कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा इल्म से नवाजा है और उनको वो ख़बरें भी अता फ़रमाई हैं जो आम इंसान को उसकी ख़बर नहीं है। और फिर हमारा ये भी अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला के औलिया में से बाद इस शान के भी मालिक हैं कि उन्हें लौहे महफूज पर भी इतला है, यानी वो लौहे महफूज अपने पेश रखते हैं, गोया कि वो लौहे महफूज की भी ख़बर हमें देते हैं। और ये शान, ये मकाम अल्लाह ताला ने औलिया कामिलीन को अता किया है। इमाम अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब शरह मकासिद के अंदर इरशाद फरमाते हैं। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये बात अहले सुन्नत के नज़दीक के इल्म व इदराक मौता की तहकीक के बाद आप फरमाते वहादा यंतफ़िउ बिज़ियारतिल अबरारी
والاستعانت بنفوس الاخیار، فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا علم و ادراک و موتا کی تحقیق کے بعد آپ نے فرمایا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں اللہ کے اولیاء کاملین کہ ان نیکوں کی زیارت کرنے سے بھی نفع ملتا ہے، نفع ہوتا ہے۔ اور والاستعانت بنفوس الاخیار، ان پسندیدہ نیک مقربین ان نفوس قدسیہ سے مدد چاہنا بھی بالکل ثابت ہے اور فائدہ مند ہے۔ علامہ تفتازانی علیہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا جس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نزدیک اولیاء کی قبروں کی زیارت، ان بزرگوں سے، ان کی روحوں سے مدد مانگنا، مدد چاہنا، یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ حتیٰ کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ شخصیت جس کو ہر کوئی جانتا ہے، سید امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی، آپ فرماتے ہیں جس سے زندگی میں مدد مانگا جا سکتا ہے، جس سے ہم زندگی میں مدد مانگ سکتے ہیں، وفات کے بعد، مرنے کے بعد بھی ہم اس سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں، یعنی اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کے الفاظ فارسی کے اندر ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر کے استمداد کردہ میشود بدی در حیات استمداد کردہ میشود بوی بعد از وفات، یعنی جو زندگی میں جس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں اور وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد وہ مجبور، بیچارے، نادار، بے اختیار نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کا مقام اہل ایمان متقی صلحاء کا اللہ کی بارگاہ میں اور بلند ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی توفیق سے مزید وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لہذا جو زندگی میں جن سے مدد مانگنا جائز ہے، مرنے کے بعد ان اہل ایمان کی روحوں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ اور یہ امام غزالی نے کہا۔ اب بتائیں وہ مرزا انجین کہتے ہیں یہ بابے 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 تو کوئی شے ہی نہیں۔ ہم نے کہا ہمارے یہ اسلاف ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک قرآن و حدیث پہنچا، جن سے تعلیمات اسلامیہ ہم تک پہنچی، اسلام کے نور سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا ہے، ان ہمارے اسلاف کا یہ نظریہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور اسرار و رموز سے باخبر ہونے کے بعد ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ مرنے کے بعد اللہ کے ولی ہی رہتے ہیں، بلکہ ان کا مقام ولایت، مقام محبوبیت، مقام قرب جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، مزید وہ مرنے کے بعد ان کے اختیار کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں، شانیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا جیسے زندگی میں اللہ والے مدد کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ مدد کرتے ہیں۔ زندگی میں جب ہم ان سے مدد مانگتے ہیں جائز ہے، تو مرنے کے بعد بھی ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے جو انجینئر کہے کہ جی یہ تو چشتی ہے، جی پہلے اس کا جواب دو، چشتی رسول اللہ، اس کا تو جواب دو، تو اس کا جواب تو ہمارے سب نے دے دیا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اس طرح کی عبارت کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، اور اگر اس طرح کی عبارت ہے تو اس کی تعویل ہمارے بزرگوں نے، علماء نے کر دی ہے کہ آپ نے خاص حالت کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر ہم نے حدیث پاک کے حوالے بھی دے دیے کہ میرے آقا کریم نے اسی کا ذکر فرمایا کہ جس کا مال و متاع جنگل کے اندر سواری سمیت گم ہو گیا تو وہ حیران بیٹھا ہے اور موت کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اچانک جو اس نے اپنا جانور اور اپنا متاع، اپنا وہ خرد و نوش سامان اس نے دیکھا، میری سواری واپس آ گئی، تو خوشی کے اندر اتنا خوش ہوا کہ اس کا عقل یوں زائل ہوا کہ خوشی میں آ کر کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ میرے آقا کریم نے اس پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا۔ تو اسی طرح اگر اس طرح کی عبارت مان بھی لیں کہ ثابت ہے تو پھر تعویل کی جائے گی کہ اتنے بڑے اسلاف، اتنے بڑے بزرگ، ایسی قرآن و حدیث کی معلومات رکھنے والے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو آگے پھیلانے والے، تو نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو امت کے اندر بگاڑ ہی ڈالا ہے انجینئر۔ تو نے کہاں اسلام پہنچایا ہے؟ تو نے تو اسلام والی ہستیوں سے لوگوں کو بیزار کیا ہے، لوگوں کو دور کیا ہے، لوگوں کو ہٹایا ہے۔ یہ دین کا کام نہیں، یہ تو نے شیطان کو خوش کیا ہے۔
ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث پہنچایا، قرآن و حدیث کے انوار و تجلیات سے لوگوں کے سینے منور فرمائے۔ 90 لاکھ میرے خواجہ خواجگان کے اشارے پر لوگوں نے، ہندوؤں نے کلمہ ایسے تو نہیں پڑھ لیا نا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تو جسے سمجھتا ہے کہ لوگوں کا ایمان میں نے بچایا ہے، بابوں سے دور کیا ہے، حقیقت میں تم نے ان کا ایمان ضائع کیا ہے اور ایمان خراب کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کاملین ہیں، مرنے کے بعد ان کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر یہ کہے تو ٹائم ہمارا بھی قیامت تک کے لیے ہے کہ وہ انجینئر بتائے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر کفار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بتاؤ کہ میرے دعوی اسلام کو، دعوی پیغام اسلام کو سچ پایا یا نہیں پایا؟ نہیں کلمہ پڑھا تو بتاؤ کیا انجام تمہارے ساتھ ہوا؟ تو کوئی پوچھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تو سن نہیں رہے۔ اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے یہی تو عرض کیا تھا، آقا کیا یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ، پر وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ معلوم ہوا جب مرنے کے بعد ایک کافر جو جہنمی ہے، واصل جہنم ہو چکا ہے، میرے آقا کریم نے عقیدہ حدیث میں دے دیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جب سن سکتے ہیں پر جواب نہیں دے سکتے کیونکہ کافر ہیں، لیکن جو اللہ کے محبوب ہوں، اللہ کے پیارے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے سینوں کو قرآن و حدیث کے علم سے منور کیا ہو، بتائیں ایمان سے کہ کیا وہ مرنے کے بعد سنتے ہیں؟ یقیناً جب کافر سن رہا ہے تو مسلمان کی شان تو زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایمان والے تو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اگر یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ کافر ہیں، مومن کو اللہ شانیں دے دیتا ہے، بلکہ اب وہ قید سے آزاد اس کی روح ہوتی ہے، اس کی روحیں سیر کرتی ہے، اور اللہ کی توفیق سے اہل ایمان کی اللہ کے چاہنے سے مدد و نصرت بھی کرتی ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل ایمان مرنے کے بعد ان کے کمالات کم نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے مزار پر حاضر ہونا فیض حاصل کرنے کا، سعادت مندی کا ذریعہ ہے، اور ان کو ایصال ثواب کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، امر مستحب ہے، اور یہ محبت کا ذریعہ۔ ہم اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، کلمات طیبات قرآن خوانی ذکر و اذکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا وہ پیارے ہیں، مزید ان کے پیار کو، ان کے درجات کو مزید بڑھا دے۔ لہذا یہ دعا کرنا ہمارے نزدیک امر مستحب ہے اور باعث برکت ہے۔ اولیاء کرام کا عرس کرنا، یعنی جس دن ان کا وصال ہوتا ہے اسی دن ہی ان کا عرس آراس وغیرہ کا منعقد کرنا، قرآن پاک پڑھنا، قرآن خوانی کرنا، فاتحہ کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ سارا اچھا کام ہے۔ ہاں جو مزارات اولیاء پر نامناسب ناجائز کام ہوتے ہیں، مثلا کھیل تماشا اور ناچ گانا، غیر مناسب اور عمل جو ہوتے ہیں، ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر ہمارے بزرگ اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اس برائی کو ہٹانے کا۔ لہذا وہ برائی ہٹائی جائے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے دامن سے لوگوں کو ہٹایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین جو اہل حق ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث سمجھا، پڑھا، پڑھایا، اور آج ان کے فیض سے امت کے اندر قرآن و حدیث کا علم موجود ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ موجود ہے، اور اہل ایمان اپنے سینوں کو منور کیے ہوئے۔ اللہ ایسے سچے کاملین کے دامن سے جڑنے کی مالک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔